सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान वेर्क और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। और आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे पास आपके लिए बहुत अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दोबारा से धमकियां और गीदड़ भभकियां लगानी शुरू कर दी हैं। ये धमकियां क्या हैं, इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। उसके साथ ही पाकिस्तान ने चीन की अरुणाचल प्रदेश के मसले पर खुलकर हिमायत करने का ऐलान कर दिया है, जो कि भारत के लिए बड़ी परेशान कुन खबर है। इसके साथ ही पाकिस्तानी हैकर्स ने किस तरीके से 10 मई के दिन भारत को पूरा जैम करके रख दिया था, उसकी भी सारी तफसीलात हमारे सामने आ गई हैं, तो इंशाल्लाह आज वो भी शेयर करेंगे। तो आज हमारे पास काफ़ी सारी खबरें हैं, लेकिन जो सबसे पहली खबर मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो ये है कि बरतानिया के जो सेक्रेटरी खारजा हैं डेविड लेमी, उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया है और उन्होंने बोला है कि मैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन की ख्वाहिश रखता हूं, लेकिन भारत ने अभी तक पहलगाम वाक़े के ऊपर हमें कोई सबूत फराहम नहीं किया। तो ये इस बात का सबूत है कि इंडिया की जितनी भी इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी और बरतानिया और अमेरिका में जितने वो लॉबी ग्रुप्स उन्होंने भर्ती किए थे वो सब के सब फारिग हो चुके हैं। और वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया को रियलाइज हो रहा है कि भारत उनके साथ किस तरीके का ड्रामा कर रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, भारत के जितने भी इस वक्त वजीर मशीन हैं उनका हर रोज़ एक नई किस्म का रोना धोना शुरू हो जाता है। आज भारत का जो वजीर खारजा है जयशंकर, उसकी भी रोने धोने की एक नई वीडियो आई है और नई वीडियो में अब वो इतराफ़ कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने जी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले उनको बताने की कोशिश की कि हम आप पर हमला कर रहे हैं तो हमें जवाब ना देना, लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तान माइंड कर गया और हमें जवाब देने लग पड़ा। इसी तरह ही अगर हम देखें तो मोदी ने भी जो पिछले दिनों अपनी तकरीर की तो उसमें भी बोलता है कि पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया। तो ये इंडिया वाले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस माइंडसेट में रहते हैं और किस दुनिया में रहते हैं और क्या इनकी सोच है कि एक मुल्क के ऊपर आप हमला करते हो और आप तो ये करते हो कि वो मुल्क आपका शुक्रिया अदा करे। ये किस दुनिया में होता है? और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि इंडिया में ये जो मोदी ने अपना बीजेपी का प्रॉपर एक कल्ट बनाया है, जिस तरह पाकिस्तानी सियासत में हम एक कल्ट की बात करते हैं, इसी तरह इंडियन सियासत में बीजेपी ने भी बाकायदा अपना एक सियासी कल्ट बना लिया है। और जो कल्ट के लोग होते हैं वो आम दुनिया से जो असलियत होती है, हकीकत होती है, उससे बिल्कुल लाताल्लुक होते हैं। उनकी एक अलग दुनिया होती है। तो ये भी एक अलग दुनिया में बसते हैं जिनमें ये समझते हैं कि जी हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और पाकिस्तान हमें कुछ नहीं कहेगा। तो बड़े अजीबोगरीब से इनसे स्टेटमेंट्स आ रही। लेकिन एक बड़ा अहम स्टेटमेंट है जो कि हमारे सामने आया है, जो कि राजनाथ सिंह भारत के वजीर दिफा की जानिब से है। और वो ये बोल रहा है कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर जो सा है वो ख़त्म नहीं हुआ और हम पाकिस्तान को सिर्फ ये जो हमने किया है, ये ट्रेलर दिखाया है, आइंदा हम जो करेंगे तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया वो फिल्म देखेगी। तो ये बड़ा अहम बयान है और मोदी के आइंदा आने वाले जो एम्बिशंस हैं उनका इजहार करता है कि जिस तरह से मोदी की बिहार इलेक्शन की पूरी कैंपेन अब बढ़ चुकी है, तो अब इसने कुछ ना कुछ करना है। बेशक वो अगले चंद दिनों में हो या अगले एक महीने में हो, लेकिन अगला जो कुछ अरसा है वो हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल है। पाकिस्तानी रियासत को भी अब मेरे ख्याल से इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। और हमारे जो शहरी ये वीडियो सुन रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग ये जो शहरी दिफा का कोर्स होता है जो कि हर शहर में आपकी पुलिस करवाती है, उसमें हिस्सा लें। इसी तरह ही पाकिस्तानी रियासत को भी चाहिए कि हमारा जो नेशनल कैडेट कोर था उसको दोबारा से जिंदा करे, ताकि हमारी कौम तैयारी करे। जब तक ये सिंतास मुआहदा और इंडस वाटर ट्रीटी का मसला हल नहीं होता, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अब नॉर्मलाइज नहीं होंगे और ये जो जंग है इसके खतरात हमारे ऊपर मंडलाते रहेंगे। तो हमें उसके लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करना है। इसके साथ ही अब पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भी भारत को भरपूर जवाब देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा मिसिंग पर्सनस की बात करनी शुरू कर दी है। आप जब भी ये मिसिंग पर्सन का लफ्ज़ सुनेंगे तो आपके जहन में पाकिस्तान के जो लिबरल तबका है उसका एक बयानिया चलेगा कि जी पाकिस्तानी रियासत मिसिंग पर्सन करती है। हालांकि पाकिस्तान में अब तक जो मुकम्मल मिसिंग पर्सन हैं उनकी तादाद सिर्फ 2000, इससे ज़्यादा कोई भी क्लेम नहीं करता। इससे ज़्यादा कोई नंबर आज तक पाकिस्तान की अदालतों में प्रेजेंट ही नहीं किया गया। हालांकि जब ये महरंग लांगू और दीगर कौम परस्त तकरीरें करते हैं तो ये बोलते हैं 30,000 40,000, लेकिन जब इन्हें बोला जाता है कि शनाख्ती कार्ड लेकर आओ, प्रॉपर आइडेंटिटी के साथ आओ, तो सिर्फ 2000 लोग पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन हैं। लेकिन ये सारा बयानिया घड़ा क्यों गया? देखें दोस्तों, भारत ने मकबूजा कश्मीर में हालिया कुछ अरसे में 7,000 मैस ग्रेव्स बनाई हैं, जिनकी बाकायदा निशानदेही हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ये मसला सामने आ चुका है और भारत ने वहाँ पर हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में नौजवानों को गायब किया है।
ابھی بھی یہ جو پہلگام کا پورا واقعہ ہوا اس کے بعد 2000 مقبوضہ کشمیر میں موجود ہمارے کشمیری بھائی غائب ہو چکے ہیں. بھارتی ریاست نے ان کو بالکل آؤٹ کر دیا ہے, کسی کو پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں پر ہیں. تو اب پاکستان نے یہ جو بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مسنگ پرسن کیے ہیں ان کا معاملہ اٹھانا شروع کر دیا ہے, اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے بھارت پاکستان کو خاموش کرنے کی کوشش کرتا تھا اور یہ بولتا تھا کہ پاکستان کے اندر مسنگ پرسنز ہیں, اور بلوچستان کے وہ فرضی کہانیاں اور خیالی پلاؤ شروع کر دیتے تھے. لیکن اب چیزیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں. بلوچستان میں بھی جن لوگوں کو مسنگ پرسن بنا کر دکھایا جاتا رہا, ہم نے آپ کو پہلے بھی شو میں بتایا تھا کہ جعفر ایکسپریس میں ان میں سے 7 لوگ ایسے تھے جو کہ باقاعدہ مسنگ پرسن تھے, اور بعد میں جعفر ایکسپریس کے واقعے میں وہ دہشت گردی کرتے ہوئے پائے گئے اور پھر پاکستانی ریاست نے ان کو جواب دیا. اس کے بعد دوستو ایک اور اہم فینومینا جو آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں, وہ بنگلہ دیش کی یوتھ کا فینومینا ہے. کہ اگر آپ مختلف پلیٹ فارمز پہ جائیں, بالخصوص اگر ہم ٹک ٹاک کی بات کریں تو ٹک ٹاک پر اس وقت جو بنگلہ دیش کے نوجوان ہیں وہ بار بار پاکستان کے حق میں بہت ساری ویڈیوز بنا رہے ہیں جو کہ بڑی خوشائند چیز ہے. لیکن آج جب میں نے وہ ایک ویڈیو لگائی تو مجھے ایک بھائی پاکستانی تھے, انہوں نے نیچے آ کر رپلائی کیا کہ آپ لوگ جو سے ہو پاکستانی تھے اور پی ٹی آئی کے بھی تھے تو مطلب اب یہ مسئلہ تھا. تو وہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جی شیخ مجیب کا مینڈیٹ چھینا 1971 میں, نہیں تو بنگلہ دیش نہ بنتا. میں ہمارے اس بھائی کی تاریخی طور پر ذرا درستگی کرنا چاہتا ہوں, اور میں ویڈیو میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ہمارے مزید دوست جو کہ ایسی غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں ان کے پاس بھی حقائق آئیں. تو دوستو شیخ مجیب کی جو پاکستان سے جنگ تھی وہ کوئی 1971 یا 1970 کی نہیں تھی. اس بندے نے یہ جنگ 1947 سے شروع کی ہوئی تھی, اور اس کی بڑی وجہ قائد اعظم کا ایک فیصلہ تھا. اب یہ فیصلہ کسی پنجابی لیڈر کا نہیں, قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے کہ انہوں نے بولا کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی. اب میں پنجابی ہوں, آپ میں سے بہت سے دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, کوئی سندھی ہوگا, کوئی بلوچ ہوگا, کوئی پختون ہوگا, کوئی کشمیری ہوگا, کوئی گلگتی ہوگا. تو آپ لوگ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو مجھے سوچ کر بتائیں کہ قائد اعظم نے یہ تو نہیں بولا کہ پنجابی زبان جو سی ہے پورے ایریے کی زبان ہے. کوئی ایسا تو نہیں کہ ہم نے ایک اسپیسیفک قوم کو جو سے پریفر کیا ہے. اب جو اردو زبان ہے صرف پاکستان میں وہ مہاجر بولتے تھے جو کہ بھارت سے باقاعدہ اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اپنی جانیں اپنا مال سب کچھ لٹا کر رہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ جو لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے ان کی جو زبان ہے اس کو پاکستان کی قومی زبان بنایا جائے گا, اور یہ زبان سب فالو کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قائد اعظم نے یہ بولا کہ پنجابی ختم کر دو, سندھی ختم کر دو, بنگالی ختم کر دو. انہوں نے کہا کہ قوم ایک ہونی چاہیے اور ایک قوم کی ایک زبان ہوتی. اب اس فیصلے کے اوپر شیخ مجیب نے ریزسٹنس شو کی. 1948 میں اس بندے نے لڑائی کی, 1953 میں اس بندے نے دنگا فساد کیے, 1955 میں اس بندے نے دنگے فساد کیے. اور یہ وہ ٹائم تھا جس میں شیخ مجیب نے باقاعدہ کوشش کر دی تھی کہ وہ اب پاکستان کے خلاف باغیانہ کارروائی شروع کرے. 1961 میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے نوجوان یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ گوگل کے اوپر جائیں, وہاں پر جا کر لکھیں یہ جو میں الفاظ بتا رہا ہوں, سوادھین بنگال بپلوپی پریشد. یہ بنگلہ دیش میں ایک اسٹوڈنٹ تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تھی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ کیا جائے. 1961 میں باقاعدہ پورا پلان, پورا گراؤنڈ ورک اس بندے نے لے کر دیا تھا. پھر 1965 میں اس بندے نے باقاعدہ اگرتلا سازش کی. یہ سازش کیا تھی کہ شیخ مجیب نے اپنے 3 اسپیشل بندے, جن میں ایک اس وقت کا حاضر سروس فوجی کیپٹن شوکت علی بھی تھا, ان کو انڈیا میں اگرتلا کے شہر میں بھیجا, اور وہاں پر جا کر ان کو بولا کہ آپ نے اگرتلا جا کر انڈین فوج کو بتانا ہے کہ جب 1965 کی جنگ لگے گی تو بھارتی فوج کی مدد کے لیے ہم یہ جو مشرقی پاکستان کا پورا علاقہ ہے یہاں پر فوجی کینٹوں کے اوپر حملے کریں گے, جس کے نتیجے میں یہ ایک الگ ریاست وجود میں آئے گی. پاکستانی ایجنسیوں نے پوری سازش پکڑ لی, شیخ مجیب کو اریسٹ کر لیا ہے. اور اس کے بعد یہی ہوا کہ بنگلہ دیش کے جو لوگ تھے وہ یہ ماننے سے انکاری ہو گئے کہ اس نے اگرتلا سازش کی ہوگی. لوگ نگدا کوکا پہ ناچنے لگے, عدالتوں کے اوپر پریشر ڈلا. 1-1.5 سال بعد شیخ مجیب جو سے باہر نکل آئے اور انہوں نے بولا کہ جی ہم نے ایسی کوئی سازش نہیں کی. پھر 1971 ہوتا ہے, وہ بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو جاتا ہے. لیکن 2010 میں وہی کیپٹن شوکت علی جس کو شیخ مجیب الرحمان نے خود بھیجا تھا انڈیا کے پاس, وہ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کا ڈپٹی اسپیکر تھا, اور ایز اے ڈپٹی اسپیکر اس نے بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تقریر کی کہ اگرتلا واز ناٹ اے کانسپریسی. مجھے خود شیخ مجیب نے بھارت بھیجا تاکہ ہم جا کر انڈین ایجنسیوں سے, انڈین فوج سے مدد مانگے اور پاکستان سے علیحدہ ہوں. آج بھی اس کی جو تقریر ہے یوٹیوب کے اوپر موجود ہے, آپ کیپٹن شوکت علی لکھ کر گوگل پر سرچ کریں, آپ کو پورے آرٹیکلز مل جائیں گے. میں چاہتا تو اس ویڈیو کے ساتھ بھی لگا دیتا, لیکن میں نہیں لگا رہا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ انڈیپینڈنٹ ریسرچ کریں تاکہ آپ کو بھی حقائق پتہ چلیں. تو بھائی جان, اگر پاکستانی ریاست 1966 اس عرصے میں شیخ مجیب کے اوپر پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرتی تو اس بندے کو
کچھ بھی نہیں تو کیپٹل پنشمنٹ لازمی ہونی تھی کیونکہ اس نے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی تھی. تو مسئلہ 1971 کے انتخابات نہیں تھے, مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے 1966 میں جب شیخ مجیب کا مقدمہ بنا تو اس وقت باقاعدہ عدالتی کارروائی کو سیاسی انفلوئنس کے زیر تحت کر دیا اور اس کے نتیجے میں یہ بندہ رہا ہوا اور پھر اس نے گن ڈالا. تو اگر ہماری عدالتیں وقت کے اوپر پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو سزا دیتی تو آج یہ جو بندہ تھا نہ یہ ہونا تھا, اور نہ ہماری بنگلہ دیش کی یوتھ کو 50 سال کے بعد پتہ چلنا تھا کہ شیخ مجیب نے کس طریقے سے ایک سیاسی کلٹ بنا کر وہاں کے لوگوں کو پاکستانی فوج اور پاکستانی ریاست کے خلاف کھڑا کیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں بھائیوں بہنوں پاکستان کے سٹینس کے اوپر. تو پاکستان نے کھل کر اروناچل پردیش کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اروناچل پردیش تبت کا وہ علاقہ ہے جس پر بھارت اپنا کلیم کرتا ہے, اس وقت بھی بھارتی کنٹرول میں بظاہر نظر آتا ہے, اور چین نے 1962 کی جنگ میں باقاعدہ پورا اروناچل پردیش بھارت سے چھین لیا تھا. لیکن چین نے اپنی وکٹری کو سمبولک رکھا اور اپنی فوجیں وہاں پر داخل نہیں کی, بس ان سے لے کر ایک دفعہ ان کو بتا دیا کہ بھائی جان ہم کبھی بھی آئیں تو ہم یہ ایریا لے سکتے ہیں. تو ایک سائیکولوجیکل ڈومیننس ان کے پاس ہے, اور چین بظاہر یہی بولتا ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ چین کا ہے. تو چین نے اس کا نام چینج کر کے زنگنان کر دیا تھا, جس کے بعد انڈیا کی طرف سے بڑا سٹرونگ ریئیکشن آ رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ چین کس طرح ہمارے ایک علاقے کا اس طریقے سے نام رکھ سکتا ہے. لیکن اب جو چین کی سپورٹ ہے وہ پاکستان نے بھی کر دی ہے, اور اس سے ایک چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ انڈیا اگر پاکستان کے ساتھ اب دوبارہ جنگ میں آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ ایک فرنٹ کے اوپر نہ رہے, یہ 2 فرنٹ وار بن جائے, اور چین بھی بھارت سے اروناچل پردیش اور کشمیر کے وہ حصے جن کو چین کلیم کرتا ہے وہ لینا شروع کر دے. اس کے بعد آتے ہیں بھائیوں بہنوں کہ 10 مئی کو پاکستانی ہیکرز نے بہت عظیم کام کیا. جب بھارت کو انہوں نے جواب دینا شروع کیا تو اب آہستہ آہستہ پاکستانی ہیکرز نے جو ڈیمیج کاز کیا ہے اس کی تفصیلات سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. ہم آپ کو باری باری بتاتے جاتے ہیں. سب سے پہلے بھارت کا جتنا بھی کمیونیکیشن کا نظام تھا وہ سب تباہ کر دیا گیا. بھارتی حکومت کے جتنے سرکاری ای میلز تھے ان کو پاکستانی ہیکرز نے ڈسیبل کر دیا. بھارتی ایئرپورٹس کے جتنے سرورز تھے ان کو بھی پاکستانی ہیکرز نے ڈسیبل کر دیا. بھارت کے جتنے ریلوے سسٹمز تھے ان کو بھی ڈسیبل کر دیا. بھارت میں کچھ دیر کے لیے ٹرینیں چلنا بند ہو گئی تھیں. 80% جو انڈیا کے گرڈ سٹیشنز تھے وہ سارے کے سارے بھی بند کر دیے گئے, جس میں 4600 فیڈرز بھارتی اسٹیٹ جو مہاراشٹر ہے ان کے 4600 فیڈرز بند کیے گئے, اتر پردیش کے 3600 فیڈرز بند کیے گئے, مقبوضہ کشمیر کے 600 فیڈرز بند کیے گئے, کرناٹکا کے 235 جو سے ہیں سولر اور ونڈ انرجی کے پلانٹس تھے وہ سارے کے سارے پاکستان نے وہ گریڈ زون کی بند کر دی. پورے بھارت میں حساس سیکیورٹی انسٹالیشنز کے جو 3500 CCTV کیمراز ہیں ان تک پاکستانی ہیکرز کی رسائی ہو گئی تھی. ہندوستان پیٹرولیم کا جتنا ڈیٹا بیس تھا وہ سارا پاکستانی ہیکرز کے پاس تھا. IGPL جو انڈیا کی ایک اور پیٹرولیم کمپنی ہے ان کا پورا ڈیٹا بیس جو ان سے پاکستان کے پاس تھا. تو پاکستان نے بھارت کی جو ڈیفنس کی ویب سائٹ ہے وہاں سے بھارت کے ڈیفنس کے بھی بہت سے جو ڈیزائنز ہیں جو جہازوں کے ہیں یا میزائلوں کے ہیں وہ بھی کافی سارا ڈیٹا انہوں نے نکالا ہے. تو ہمارے نوجوانوں نے ماشاءاللہ دنیا کے لیے ایک مثال قائم کی ہے. اس کے علاوہ بھائیوں بہنوں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ ٹرمپ آج کل قطر اور UAE کا دورہ کر رہے ہیں اور اس میں ٹرمپ نے تقریباً $3.8 ٹریلین کے معاہدے کیے ہیں. تو یہ جو پیسے ہم تصور نہیں کر سکتے. مطلب پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں اگر یہ عرب ممالک ہمارے ساتھ تھوڑی سرمایہ کاری کریں تو پاکستان کا جو ٹوٹل بیرونی قرضہ ہے وہ $150 ارب ہے, $150 ارب. اور یہ جو انہوں نے عرب ممالک نے امریکہ کے ساتھ سرمایہ کاری کی ہے وہ $3,800 ارب کے برابر ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ہمارے عرب بھائی چاہیں وہ جو آج کل ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں تو وہ تھوڑی سی مزید سپورٹ کریں تو پاکستان اس پورے خطے کے لیے اور پورے ایشیا کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے اور پوری اسلامی دنیا جو سی ہے اس کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں اگر پاکستان نے اتنے کم ریسورسز میں اتنا زیادہ کر دکھا ہے. اس کے علاوہ بھائیوں بہنوں اکنامک محاذ پر بھی پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں. اپریل میں پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں آیا ہے, تقریباً $1,20,00,000 سرپلس ہے پاکستان کے پاس. ہماری جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ ماشاءاللہ سے اس ماہ میں جو پچھلا ماہ گزرا ہے 11% بڑھی ہیں, $1 ارب پر جا چکی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں پچھلے ماہ $26 ملین جو سے فارن ڈائریکٹ جو سے وہ انویسٹمنٹ آئی ہے. اسٹیٹ بینک کے ریزرو بھی $71 ملین بڑھ گئے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اوپر جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے لیکن پھر بھی دنیا بھر کے انویسٹر جانتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر ہی انویسٹ کرنا ہے. بھائیوں بہنوں اسرائیل میں منسٹری آف ڈیفنس کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے امیر برم اس کا نام ہے, اس نے بھارت کے خارجہ سیکرٹری سے باقاعدہ رابطہ کیا ہے اور اس کو آپریشن سندور کے اوپر مبارکباد دی ہے اور بولا ہے کہ بھارت کو جہاں جہاں ہماری سپورٹ چاہیے وہ ہم سے رابطہ کرے. تو اس پوری جنگی صورتحال میں پاکستان دنیا کا وہ واحد اسلامی ملک بن چکا ہے جس نے نہ صرف ماضی میں اسرائیل کے جہاز گرائے
بلکہ اب اسرائیل کے وہ ڈرونز بھی گرائے جن کے اوپر اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ یہ ڈرونز کوئی ملک نہیں گرا سکتا، اور ان میں جو بالخصوص اسرائیل کا ہیرن MK2 ڈرون ہے، ایک تو وہ خارپی ڈرونز ہیں جو کہ ہمارے ادھر لوگوں نے باقاعدہ فائرنگ کر کے گرائے، لیکن جو ہیرن MK2 ڈرون ہے یہ 35,000 فٹ کی بلندی پر اٹھتا ہے اور اس کو ہی ماشاءاللہ سے پاکستان نے گرایا ہے۔ تو اسرائیل کی بوکھلاہٹ ہمیں نظر آ رہی ہے اور بار بار وہ انڈیا سے رابطہ کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن پاکستان نے جس طریقے سے ان کو دھول چٹائی ہے دونوں کو، وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ اور اسرائیل جتنا مرضی رابطہ کر لے، پاکستانی قوم اب ماشاءاللہ سے متحد ہو چکی ہے اور جواب دینے کے لیے بھرپور تیار ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جب بھارت سے جنگ لڑ رہے ہیں تو ہم صرف اپنے کشمیری بھائیوں کی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم اپنے غزہ کے، اپنے فلسطین کے ان مظلوم بھائیوں بہنوں کے لیے بھی جنگ لڑ رہے ہیں جن کے اوپر اسرائیل نے ظلم اور تشدد کیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کی کوئی رائے ہو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں۔ بہت شکریہ۔